ओके, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये जो चैप्टर आपको नया पढ़ना है, इट इज़ इंट्रोडक्शन टू द कुरान। और इसमें पहला जो है हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हम मानते हैं कि जो कुरान है वो अल्लाह की तरफ से वही है। एक प्रॉपर टर्म हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कुरान ने भी जिसका इस्तेमाल किया है, वी कॉल दैट वही, वाव हाई और या। तो ये वही जो है ये क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कुरान को समझने से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज एक्चुअली वही। और वही का एक लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, बीच में डिस्कशन में आ जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, और इसके और भी चंद पहलू मैं उजागर करने की कोशिश करूंगा। अगरचे मैंने जो है काफ़ी प्रिसाइज रखा है इसको, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया है, आपको एग्जाम में इतना जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और मैं कोशिश करूंगा इसको आपको समझाने की। तो इससे पहले कि हम वही के इस टर्मिनोलॉजी पर बात करें, सबसे पहले हर इंसान को ये बात समझने की ज़रूरत है, ये सिर्फ मुसलमानों को ही ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर इंसान को इसको समझने की ज़रूरत है कि जब हम कहते हैं कि वही या कम्युनिकेशन फ्रॉम गॉड, जो अल्लाह की तरफ से इंसानों को जो कम्युनिकेट हुआ, जब कभी भी जहां कहीं भी इंसान के साथ कोई भी कम्युनिकेशन होती है अल्लाह की तरफ से, तो वो होती है एट द कैजुअल ऑफ अल्लाह हिमसेल्फ, वो अल्लाह की कैजुअल पर होती है। और उसका तरीका कार अल्लाह ही मुंतखब करता है, अल्लाह ही उसके लिए जो है मतलब पैरामीटर्स डिजाइन करता है। ये नहीं है कि हम यहाँ से तरीका इख्तियार करें कि अल्लाह से कम्युनिकेट करने की, क्योंकि इट इज नॉट अवर प्रेरोगेटिव। ये पहली बात। दूसरी बात कि कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, वो जो हमारी कम्युनिकेशन जो है, हम एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं, पहली बात ये समझ लेनी चाहिए कि इससे वो मावरा है। इससे मावरा का मतलब है यानी ये इससे आगे वाली चीज है। ये नॉर्मल जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, ये उस तरह की या उस तरज की नहीं है। आप कहेंगे क्यों? उसकी वजह यह है, अल्लाह ने मैसेज जो दी वो अपनी इलाही लैंग्वेज में दी, जो अल्लाह की इलाही लैंग्वेज है। और किसको दी? फिरिश्ते को दी। और फिरिश्ते ने फिर इसको जो आगे जो पैगंबर था, जो रसूल था, नबी था, उस तक पहुंचाई, और उसने अपनी लैंग्वेज में उसको दे दी। फिर जो 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 पैगंबर है उसको ट्रांसमिट करता है। लेकिन जब हम कुरान की बात करते हैं तो वहां पर अल्लाह खुद इसका मतलब जो है इस बात को क्लियर करता है कि इन्ना जअलना कुरानन अरबियन, हमने इस कुरान को आपके लिए बनाया अरबी। तो नॉर्मली जब हम इस चीज को समझते हैं, यानी जो अल्फाज का चुनाव जो हमारे कुरान में है वो भी अल्लाह का है, प्रेरोगेटिव तो उसी का है, पहली बात तो वही रहेगी। क्योंकि जब हम बहुत सारी और जब जब हम सिविलाइजेशन को देखते हैं तो उनमें भी तस्वुर है कि अल्लाह ने कम्युनिकेट किया है लोगों के साथ। तो उस जमाने में उस उन लोगों पर जिस तरह से कम्युनिकेशन, ये अल्लाह के हिसाब से अल्लाह ने जो उस वक्त मुंतखब किया, वही उनके साथ उसी लिहाज से उसी तरीके से उनके साथ मुंतखब हुआ। और उस वक्त उनके लिए अगर कोई नई जबान में इस चीज को कम्युनिकेट किया गया, तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट अल्लाह से उसी जबान में वो चीज आई हो। या लेकिन जब हम कुरान की बात करते हैं तो कुरान में ये बात वाजे कर दी गई है कि इसको अल्लाह ने ही अरबी में बयान किया है। तो फर्स्ट एंड द foremost थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कुरान इन अरबिक, क्योंकि कुरान ने खुद इसकी इस बात पर दलालत की है कि अल्लाह ने इन्ना जअलना कुरानन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून। और इस तरह की और भी आयत हैं कुरान में जिसमें ये क्लियर होता है कि इसको अरबी में ही उतारा गया। तो इस बात को पहले समझने की जरूरत। अब हम बात करेंगे, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि वही जो है असल में इससे हम क्या समझते हैं, वही होती क्या है। तो आपको क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, व्हाट इज रेवलेशन और वही। जो मैंने पहले जो चीजें मैंने आपको बताई वही के बारे में या कुरान के बारे में, जो पहले जो एक चीज है,
اب اگر آپ کو یہ ساری باتیں جب یہ تو اس میں اگر کوئی بات آپ کے دماغ میں ادھر ادھر، تو پہلی چیز آپ دماغ میں رکھیں گے، آپ پہلی چیز کو دماغ میں رکھیں گے کہ قرآن خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کی وحی جو ہے عربی میں ہی اتاری، اس بات کو کلیئر رکھنا ہے۔ اب جب ہم آگے پڑھیں گے تو اس میں اگر کہیں پر ہم جب اس کو کھینچیں گے، جب اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی اور کوشش کریں گے، اس پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے، تو اب اگر کہیں پر یہ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یہ باتیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں جنرل کانسیپٹ وہی پر، ہم وہاں اس وقت قرآن پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا میں نے اس لیے پہلے کلیئر کیا کیونکہ چیپٹر اصل میں آپ کو ہے انٹروڈکشن ٹو دا قرآن۔ اب جب ہم یہاں وحی کی بات کریں گے تو یہ وحی جو ہے، یہ مطلب یہ کسی بھی اعتبار سے جو بھی کوئی انسپائریشن، کوئی انٹیوشن انسان کو ملتا ہے تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ہر چیز پر اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے خاص اسلامی نقطۂ نگاہ سے اس کی جب ہم وضاحت کرتے ہیں، اصطلاحی معنی میں جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دین اٹ از ایکچولی دا قرآن، یہ قرآن ہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے، ٹریڈیشن سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کو قرآن کے علاوہ بھی وحی ملتی تھی، تو اس کی کمیونیکیشن کی صورت یا حیت جو ہے، جب ہم وحی کے جنرل کانسیپٹ کو کریں تو وہ اس میں آ جاتا ہے، وہ ڈائریکٹ قرآن نہیں تھا، اس کا طریقہ کچھ اور تھا۔ Now let us see now. Term wahi or revelation and its related terms like awha, yuha, etc. یہ اوہا الف واو ہائی یا اور اس پر کھڑا زبر اوہا کہلاتا ہے، یوہا یہ واو ہائی یا اور اس یا پر کھڑی زبر یوہا، اوہا یوہا، یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں اس کے لیے، یعنی جو وحی یا ریولیشن کا لفظ ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ اور جب ہم ریولیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے معنی ہیں، چاہے آپ عربی میں دیکھیں، اردو میں ہم اس کو عربی سے ہی ریلیٹڈ ورڈ سے اس کو سمجھتے ہیں، انگریزی میں اس کے لیے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں، انسپائریشن اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ریولیشن جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، ریولیشن کا لفظ استعمال، اوریکلز اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح افلاٹس اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم عربی میں دیکھتے ہیں، عربی میں بھی اس کے علاوہ بھی، وحی کے علاوہ بھی اور الفاظ استعمال، مثلا کشف استعمال ہوتا ہے، الہام استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہندی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پریرتا بولتے ہیں، پریرتا ہندی میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ اکراس دا کلچرز جو ہے موجود ہے، یعنی یہ کوئی نئی چیز مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے اتنے الفاظ آپ کو اس لیے بتائے تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ باقی اقوام میں بھی موجود ہے، کانسیپٹ ان میں بھی موجود ہے کہ کوئی کمیونیکیٹ کرتا ہے، کوئی طاقت جو ہے، سپر نیچرل پاور انسان کے ساتھ جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس کا نام ان کے پاس موجود ہے۔ اب اگر اس کے لیے الفاظ ان کے پاس موجود ہے تو یہ کانسیپٹ ان کے پاس موجود ہے، اگر یہ کانسیپٹ ان کے پاس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے، تبھی تو یہ الفاظ آئے ہیں، ورنہ کوئی یوں ہی مطلب الفاظ نہیں آتے ہیں دنیا میں۔ دیٹ از وائی کہ میں نے آپ کو یہ الفاظ بتائے کہ اس کے لیے اگر ہم باقی کلچرز میں دیکھیں گے، باقی میننگز میں دیکھیں گے، تو تقریباً دنیا کی ساری لینگویج میں آپ کو اس کے لیے الفاظ ملیں گے، چونکہ زیادہ تر امپورٹنٹ چیزیں جو ہمارے لیے ہے وہ ہے، چونکہ میڈیم ہمارا انگریزی ہے اور سٹف ہمارا جو ہے وہ عربی ہے، اور کلچر جو ہمارا یہاں پر جو ہے انڈیا میں وہ کلچر انڈین ہے، تو اس لحاظ سے میں نے تینوں چیزوں کو، تینوں کانسیپٹس کو ملانے کی کوشش کی، اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ انگریزی میں اس کے لیے انسپائریشن ہے، ریولیشن ہے، اوریکل ہے، افلاٹس ہے، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ہندی میں بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو پریرتا بولتے ہیں، پریرتا، یا اس کو انترجشتھان بھی کہا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم ہندی میں ایک اور لفظ، اس میں شاید یہ سانسکرت کا لفظ ہے، انترجشتھان اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اور عربی میں وحی کے علاوہ بھی کاشف یا الہام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بالکل کلوز ایک اور لفظ بھی ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، یا سوری ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کو وہم بھی بولتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے یہ یوزولی ہم ان چیزوں کو بولتے ہیں جو کوئی بات جو باہر سے انسان کو ملے
اور پھر اس سے وہ انسپائر ہو کے اس سے اس کی بنا پر وہ لوگوں سے باتیں کرے. دیٹ از ایکچولی دا کانسیپٹ آف وحی, جس کو ہم وحی کہتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو بیسک لیول پر آپ نے اس کانسیپٹ کو اب اچھی طرح سے گراسپ کر لیا ہوگا. So, these terms are used in Quran. Avaha, yuha, یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, are used in Quran to convey different meanings. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف قرآن کے لیے بولے گئے ہیں. اب جن میننگز کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. They convey the meaning like, پہلی بات جو وہ کنوے کرتے ہیں, یہ قرآن سے ہی میں نے لیا ہے, ریفرنس سامنے موجود ہے, آپ اس قرآن کی آیت کو دیکھیں گے تو وہاں یہ کانسیپٹ آپ یعنی نیچرل انٹیوشن کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. وہی کا لفظ نیچرل انٹیوشن کے لیے, جس کو میں نے ابھی کہا تھا, اردو میں اس کو انتر جشتھان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو الہام کہتے ہیں, اس کے لیے استعمال ہوا ہے. نمبر 2, نیچرل انسٹنکٹ, جو قدرتی جبلت ہوتی ہے انسان کے اندر, جو جبلتیں پیدا ہوتی ہے, انسٹنکٹس ہوتے ہیں. سائیکولوجی میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور ایجوکیشن میں بھی آپ نے یہ پڑھا ہوگا, انسٹنکٹس آپ نے وہاں پڑھے ہوگے. بہت سارے انسٹنکٹس انسان کے اندر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک انسٹنکٹ ہے کہ کسی کو سیدھے طریقے سے کوئی اندر سے کوئی بات, یا تو اس کشیر پر ونن وزنی ہنگت منگئی, یہ بھی قرآن نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ قرآن نے اس کو سائنز یعنی نشانیاں, اللہ کی نشانیوں کے لیے استعمال کیا ہے. اس کے علاوہ اس کو استعمال کیا گیا ہے انسپائریشن فرام ایول, یہ ایول کی طرف سے. 112ویں سورت ہے, آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. قرآن میں 114 سورتیں ہیں, تو کس سورت کی ہم بات کر رہے ہیں, کس سورت کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. تو وہاں پر اس کو جب ہم جس کو ہم وسواس کہتے ہیں, تو وہ وسواس کا جو کانسیپٹ ہے, یا جو مطلب جو انسان کو وہم ہو جاتا ہے شیطان کی طرف سے, اس کے دل میں کچھ ڈالا جاتا ہے, تو دس از واٹ از ایکچولی ہیئر ریفرڈ ٹو ایز انسپائریشن فرام ایول, یعنی شیطان کی طرف سے وہم آ جاتا ہے. اور اسی لیے میں نے آپ کو اردو میں کہا تھا کہ اس کو وہم بھی بولتے ہیں. اینڈ دین گائیڈنس فرام اللہ اینڈ سورس آف پروفیٹک نالج, یہ اس پر اصل میں ہمیں بات کرنی ہے. اٹ از ایکچولی جب ہم وہی سمجھتے ہیں, تو جو دا فرسٹ اینڈ دا فور موسٹ تھنگ دیٹ شوڈ کم ٹو اوور مائنڈ, جو ہمارے دماغ میں آ جانا چاہیے, یہی دو الفاظ ہیں. دیٹ از گائیڈنس فرام اللہ, یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت. اور دوسری سورس آف پروفیٹک نالج, یعنی انبیاء کرام کو جو علم کا ذریعہ جو ان کے پاس تھا, جو ان کو علم ملا تھا, وہ اس کا ذریعہ یہی وحی. اس کانسیپٹ میں ہم قرآن کو پھر سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کے بہت سارے میننگز قرآن سے بھی ثابت ہیں, اور میں نے اس کے جو کلچرز کے حساب سے اس کی بہت ساری میننگز ہیں, ان سب کو آپ دماغ میں رکھیں گے. لیکن اصل بات جو آخری والی ہے, it is actually the guidance from Allah and the source of prophetic knowledge, یہ بھی قرآن کا ہی کنسپٹ ہے. اور مسلمان جب وحی کا جنرلی جب ان کو دماغ میں آ جاتا ہے وحی, تو وہ یہی سمجھتے ہیں, یہی دو چیزیں وہ سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت اور انبیاء کرام کا علم, جو علم کا ذریعہ ان کے پاس تھا, اللہ سے ملنے والے علم کا ذریعہ, اسی کو ہم کہتے ہیں وہی. So, wahi in the sense of revelation from Allah to his prophets is the name given to the special, invisible and supernatural means of communication employed by Allah for conveying his message, commands and guidance for his chosen prophets and through the prophets to rest of mankind. یہ اس کی ڈیفینیشن بن گئی. اس کو اگر آپ کو صرف ایک ڈیفینیشن پوچھی جا رہی ہے, وہی کا ڈیفینیشن بتائے, تو یہ ڈیفینیشن ہے یہاں سے آپ لکھیں گے وہی ان دا سینس آف ریولیشن. جب ہم وہی کو ریولیشن کے سینس سے سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے ایک طرح کی کمیونیکیشن, جب ہم اس کو سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے, اگر ہم اس کو الہام یا اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی بات اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اٹ از اے ریولیشن فرام اللہ ٹو ہز پروفیٹس. یہ اللہ سے ملنے والا علم جو ہے, جو ان کو پروفیٹس کو دیا جاتا تھا, and is the name given to the special, invisible and supernatural means. لیکن ہے کیا ہے, اس کی حیت کیا ہے؟ حیت یہ ہے کہ یہ ایک خاص طریقے کی کمیونیکیشن,
یہ خاص طریقہ کا علم ہے، یہ انویزیبل ہے، یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے۔ نمبر 2، یہ سپر نیچرل ہے، یعنی یہ ما فوق الفطرت ہے، فطرت کے تقاضوں سے باہر ہے۔ ایک شخص جو ہے جس پر یہ وحی آتی ہے، وہ ایک خاص کیفیت سے اس وقت گزرتا ہے، جیسا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تھی تو ان کو ان کے چہرے پر پسینہ آ جاتا تھا، اور ان کی باڈی کا ویٹ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا تھا، اور جس کا ذکر بہت سارے صحابہ نے کیا ہے۔ اور جب کسی جگہ پر جو ان کی مشہور اونٹنی ہے جن کا نام کسوا تھا، جب وہ کبھی کسوا پر ہوتے تھے تو وہی نازل ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتی تھی، یعنی یہ ایک سپر نیچرل طریقہ ہے، مافوق الفطرت ہے، جس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے کہ دنیاوی کمیونیکیشن سے۔ تو یہ ایک عجیب، مطلب جس کو ہم کہتے ہیں مطلب عجیب اس طرح سے کہ انسان کی عقل سے یہ ماورا ہے۔ سو اٹس اے مینز آف کمیونیکیشن، لیکن ہے یہ مینز آف کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن ہوتی ہے مواصلات، یعنی وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے آپ کسی کو کچھ بتائیں، اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ امپلائڈ بائی اللہ، یا اللہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ فار کنویئنگ ہز میسج، تاکہ وہ پہنچائے اپنی میسج کو، اپنی جو اس کی تعلیمات ہیں ان کو پہنچائے، اپنی ہدایت کو پہنچائے یا کمانڈز کو پہنچائے، گائیڈنس کو پہنچائے، فار ہز چوزن پروفٹس، اپنے جو اس کے اس نے جو انبیاء کرام کو چن لیا ہے اس مقصد کے لیے، ان تک پہنچائے، اور اس کے بعد اینڈ تھرو دا پروفٹس ٹو ریسٹ آف مین کائنڈ۔ چونکہ مین کائنڈ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے انسان کی حیت خاصیت ڈفرنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ ایک مخصوص پیغمبر کو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو شاید بتایا تھا کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں، نہیں وہ میں نے 12 میں آپ کو بتایا ہوگا کہ پیغمبروں کے بارے میں جو روایات میں آیا ہے کہ ان کا جو نارمل انسانوں سے طاقت 10 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ 10 گنا زیادہ عقل بھی ان کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ایک بہت ہی زیادہ بھاری بھرکم جو بوجھ ہے ریولیشن کا، اس کو اٹھانے کی ان کو اٹھانا پڑتا ہے ان کو زندگی میں۔ اور اس کا ذکر اگر ہم قرآن سے بھی اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو قرآن نے بھی اس کو کہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی زیادہ بھاری قسم کی ایک کمیونیکیشن ہے، کوئی ایسا مافوق الفطرت، ایک ایسی چیز ہے جس کو عام انسان جو ہے اس طریقے سے نہیں اٹھا سکتا ہے، اس طریقے سے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو یہاں ایک چھوٹی موٹی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک کمیونیکیشن کی ایک لائن ابھی بھی کھلی ہے ہمارے لیے، آپ یہ سمجھ لیجئے، میں وہی کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کو ہم صبح کہیں گے کہ یہ قرآن کی طرح، نہیں، میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آج بھی لوگوں کو گائیڈنس ملتی ہے، ان کو ہدایات ملتی ہے، ان کو انٹیوشنز آتے ہیں، یہ ابھی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کے اپنے فائدے کے لیے، کسی اور کے کو بتانے کے لیے، یا کہ کوئی، یہ صرف یہ پرسنل کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ پرسنل کمیونیکیشن جو اس کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ جو ہے، جو قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، دیٹ از وہ ہے خواب، یعنی جو ڈریمز ہوتے ہیں، جو الہی ڈریمز ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ڈریم میں انسان ہوتا ہے تو وہاں پر آپ جب اس کیفیت سے گزرتے ہیں تو انسان بہت ہی مشکلات میں اپنے آپ کو پا لیتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، کیونکہ یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے، یہ ایک نارمل پروسیس نہیں ہے، نارمل پروسیجر نہیں ہے، ما فوق الفطرہ ہے۔ چونکہ ہم فطرت پر ہیں، اور اس فطرت کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اسی چیز کو ایکسپٹ کریں، اسی چیز کو ہم اٹھائیں جس چیز کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے متحمل کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو یہ خاصیت عطا کی تھی، اور عام انسانوں کے لیے جو اب ڈریمز کا جو یا انٹیوشنز کا جو ذریعہ ہے، وہ بھی اس کو بہت باری محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم خوابوں میں نے جو آپ کو مثال سمجھائی۔ لہٰذا یہ ایک خاص طریقہ تھا جو پیغمبروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا ذریعہ ہے، دیٹ از کالڈ وحی۔ اور اس کانسیپٹ کو پہلے آپ سمجھ لیجیے، تب ہمیں پتا چلتا ہے قرآن ہے کیا ہمارے لیے۔
اٹ از سو پیور. اور جب آپ کبھی قرآن کو نارملی جب آپ مطلب اس کے عادی اگر آپ نہیں ہوں گے، یہ میں ان بچوں کے لیے بول رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو عام طور پر تلاوت نہیں کرتے ہیں، روزانہ تلاوت نہیں کرتے ہیں. دو کیفیات انسان محسوس کرتا ہے. جس کا روز کا معمول ہوتا ہے تو اس پر سکون طاری ہو جاتا ہے. آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، اس پر سکون طاری ہوتا ہے اور اس کو اس کے بغیر پھر مزہ نہیں آتا ہے لائف میں. اس کو بالکل ایک سونا سونا سا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اس کو روزانہ تلاوت کرنے کی عادت ہے اور کسی دن اس کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو مطلب محسوس کرتا ہے کہ کچھ خالی پن ہے اندر، کوئی چیز تھی جو میرے پاس آج نہیں ہے. تو لیکن وہ شخص جو روزانہ تلاوت نہیں کرتا ہے، جب وہ پہلی مرتبہ تلاوت کرتا ہے یا کبھی کبھار تلاوت کرتا ہے تو وہ بوجھل پن محسوس کرتا ہے. آج بھی اس کی کیفیت اس میں انسان محسوس کرتا ہے. حالانکہ ہمارے لیے اس کو اب جو ہے اس کا جو پریشر، جو وہی کا پریشر جو تھا وہ تو انبیاء کرام نے برداشت کر لیا، لیکن سٹل دا ایفیکٹ از دیئر. ابھی بھی اس کا ایفیکٹ ہے. اور ایک اور کیفیت انسان کے ساتھ یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھار انسان کو کوئی آیت اتنی سٹرائک کر دی، اس طرح سے انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے کہ اس کو بہت زیادہ بوجھ اپنے اوپر محسوس ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کیفیت سے گزرتے ہیں. آئی پرسنلی مطلب نو پیپل جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات آج بھی ہوتے ہیں. حالانکہ یہ مطلب اوپر سے وہی نہیں آئی ہوتی ہے بلکہ وہ خود پڑھتے ہیں اس کو، پر دا ایفیکٹ از اسٹل دیئر. لہذا ان ساری باتوں سے اخذ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سپر نیچرل چیز ہے، وہی ایک سپر نیچرل چیز ہے. اور اس کا امپیکٹ، اس کا افیکٹ جو ہے وہ پروفٹس کے اوپر بھی محسوس ہوتا تھا، اور جس کے بارے میں ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہے، بہت ساری احادیث ملتی ہے. تو یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے. آپ اس کو ڈائریکٹ کریم کر کے مطلب اس کو پورا پورا یاد کر کے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. It is thus Allah's speech communicated at the highest level. اس کی ایک اور طریقے سے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے مواصلات کا ذریعہ ہے. وہ مواصلاتی نظام ہے جو اعلیٰ درجے، اعلیٰ سطح کے طور پر ایک اعلیٰ گائیڈ جس کو ہم کہتے ہیں اعلیٰ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یا اعلیٰ ایک تعلیمی مواصلاتی نظام ہے جو اس نے پروفٹس کے لیے رکھا. اس کی لیول بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے. یہ انسان نارملی جو ہے اس جو جس مادی اعتبار سے ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اعتبار سے اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے. اٹس ناٹ انڈر اٹ از ایکچولی اٹ از انڈرسٹوڈ اسپرچولی. تو اس کے لیے انسان کو ان کیفیتوں سے جب انسان گزرتا ہے تو تب جا کے محسوس ہوتا ہے کہ وہی اصل میں ایک چیز کیا ہے اس کو پراپر سمجھنے کے لیے. So, it was neither due to Prophet's own thought, power, intelligence, or knowledge, nor it is a thing that can be acquired by diligent study or learning. یہ بات بھی دماغ میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی پروفٹ کی اپنی سوچ کی یہ اختراع نہیں ہے، نہ ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے ہوا، نہ ان کی انٹیلیجنس کی وجہ سے ہوا کہ ہم کہیں گے کہ وہ بہت عقل مند ہے تو انہوں نے یہ باتیں کہی، نہ ان کی اپنی نالج سے یہ ہوا، اور نہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں تھرو ڈیلیجنٹ اسٹڈی. یعنی ہم کہیں گے کہ ہم سرگرم ہو کے محنت کریں گے، مستعد مطالعہ کریں گے تب جا کے ہمیں یہ ملے گا. نو، اٹس ناٹ دیٹ تھنگ. یہ ویسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ارنڈ بائی پوٹنگ ان سم مینول اور مینٹل لیبر، اس سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ مستعدی سے دماغی مشقت کریں گے اور پھر اس کو کوشش کریں گے کہ یہ حاصل ہو آپ کو. ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ناممکن ہے. But revealed to prophets of Allah through one of the means mentioned in the following Quranic words. اس کا صرف اور صرف جو ہے ایکوائر کرنے کا، حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. وہ کیا ذریعہ ہے؟ یہ تین ذریعے ہے. اس پر ہم بات کریں گے اور انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم کمپلیٹ کریں گے. دا فرسٹ ون، اٹ از ناٹ فٹنگ. یہ قرآن کی ورڈس ہے. اس کو آپ دیکھیں گے 42ویں سوری سورہ 51 کی سورت کی 42ویں آیت ہے. اٹ از پر سورہ کہف سے آگے یا سورہ کہف میں ہی ہے. آئی ڈونٹ ایکچولی ریمبر دس. سورت کون سی ہے نام
لیکن نمبر آپ کو لکھا ہوا ہے، 42ویں آیت ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اٹ از ناٹ فٹنگ فار اے مین دیٹ اللہ شوڈ اسپیک ٹو ہم. انسان اس قابل نہیں ہے، اس کے اہل نہیں ہے. یہ قرآن کا حکم، یہ جنرل اسٹیٹمنٹ ہے انسانوں کے لیے. اٹس ناٹ فٹنگ فار اے مین، یہ انسان کے لیے، انسان اس کے لیے اہل نہیں ہے دیٹ اللہ شوڈ اسپیک ٹو ہم، کہ اللہ اس سے بات کرے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم ڈائمینشنز کو سمجھتے ہیں، کبھی اس پر بات کریں گے اگر کلاس میں انشاءاللہ کبھی کلاس ہوئی تو آپ مجھے یاد دلانا. تو جو جو ہم 3 ڈائمینشنل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں جو ہے جب ہم ڈائمینشنز پر بات کرتے ہیں تو یہ بالکل پراپرلی انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ جو 4th 5th 6th 7th یا 8th 9th 12th کتنے ڈائمینشن. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گاڈ از ان 11th ڈائمینشن، اور کچھ کہتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ڈائمینشنز ہے، تو ان سے ماورا ہے اللہ. تو جب ہم ان ڈائمینشنز کو، 2 3 چیزوں کو جب ہم سمجھتے ہیں تو یہ ساری بات جو ہے کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہوتی ہے کہ کیوں ایسا ممکن نہیں ہے، کہ ڈائریکٹ کیوں بات نہیں ہو سکتی ہے. ایکسپٹ بائی انسپائریشن اور فرام بہائنڈ اے ویل. یا تو اس کو کوئی انسپائریشن مل جائے گی، اور انسپائریشن کا مطلب ہے کشف، اس کو اندر سے بات آ جائے گی، خود بخود اس کو کوئی انسپائریشن آ جائے گی. یا بہائنڈ دا ویل، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے معاملے میں ہوا. اور بائی سینڈنگ آف اے میسنجر ٹو ریویل وتھ Allah's پرمیشن، یا پھر اللہ کا کوئی پیغام پہنچانے والے یعنی ملائکہ کے ذریعے سے کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے. تو 3 ذریعے بن گئے. یعنی کسی انسان کو انسپائریشن مل جائے گی، اور یہ انسپائریشن آج بھی ملتی ہے خواب کے ذریعے سے. یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ انٹیوشن بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے مطلب یہ راستہ بند نہیں ہوا ہے، اٹ از سٹل آن. لیکن یہ ذریعہ نہیں ہے ہدایت کا، یہ عام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھ لینا ہے، کیونکہ جو وہی جو ملنی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، وہی فائنل ہے. آپ پرسنل کسی کو کوئی انٹیوشن مل رہا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہے، یا انسپائریشن کسی کو ملتی ہے، دین کا حصہ نہیں ہے. بٹ اٹ از. اور ان کو محدثات، ان کو اس کے لیے الفاظ میرے دماغ سے نکل گیا. محدث ان کو کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ساتھ بات کی جاتی ہے، جن تک بات پہنچائی جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کا یہ ہے کہ جس کے ساتھ جس کو انسپائریشن ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت دفعہ انہوں نے بات کی اور اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو وہ سیم تھا. تو دس از واٹ پیپل ایکچولی ایون اس میں یہ ہم قید نہیں لگا سکتے ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی نہیں ہے. تو دیر کین بی پیپل جن کو انسپائریشن، اور خواب تو سب کے لیے ہے، یہ سب جانتے ہیں، سب کو ملتا ہے. لیکن کوئی خاص بات بھی کسی شخص کو ملتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دین کا حصہ، وہ دین کا حصہ نہیں ہے. دس شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ، دین کا حصہ نہیں ہے. اور فرام بیہائنڈ دا ویل، یہ 2 پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی پیغمبر جس کے بارے میں ہم ذکر نہیں ہے تو اس پر بھی ایمان ہے ہمارا. موسیٰ علیہ السلام کی زندہ مثال ہے اس کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اس کے بارے میں کلیئر ہے. اور اس کے بعد آتا ہے لاسٹ والا، دا فائنل تھنگ از سینڈنگ آف اے میسنجر ٹو ریویل وتھ Allah's permission what Allah wills for he is most high most wise. یعنی ایسا ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے جس میں ایک پیغمبر کے اوپر اللہ اپنی طرف سے ایک اور پیغمبر بھیجتا ہے، یعنی ایک اس کو فرشتے کو بھیجتا ہے. جیسے روح الامین آتے تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچاتے تھے. یہ طریقہ ہے جو قرآن کے لیے استعمال کیا گیا. یہ طریقہ ہے جو مشہور معروف جو بھی الہامی کتابیں ہیں ان کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا ہے اللہ نے. اور باقی جو 2 چیزیں ہیں ان میں ایک چیز باقی ہے اور ایک چیز خاص تھی. اس کو آپ سمجھ لیجئے میں کیا بول رہا ہوں. ایک یعنی انسپائریشن ابھی بھی باقی ہے، اس کو رکھ دیا گیا، چھوڑ دیا گیا باقی لوگوں کے لیے. اور جو ایک چیز اس میں ہے دیٹ از فرام بیہائنڈ دا ویل، ایک پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اللہ کا پردے کے پیچھے سے بات کرنا کسی شخص کے ساتھ. تو دیٹ ہیز بین ٹوٹلی ناؤ اٹ از کمپلیٹڈ ناؤ. اور یہ ہوا ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، اور اب یہ ہونے والے نہیں ہیں.
اور جو تیسری چیز ہے اس میں بکس ہمارے پاس موجود ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، یہی تین ذریعے ہیں، یعنی ون تھنگ از انسپائریشن، یہ ابھی بھی جاری ہے، خوابوں کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں کا جو ہے اس میں آتا ہے، اور کسی مطلب اس کو بھی آتا ہے چونکہ اس پر قرآن بہت بڑی دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو مطلب وہاں پر جو بادشاہ تھا، مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی خواب دیکھا، تو ان کی انٹرپریٹیشن، اور اس کے علاوہ وہاں جو قیدی تھے انہوں نے بھی خواب دیکھے، یعنی یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو میسج مل سکتی ہیں، دیر از نو کرائٹیریا کہ مطلب اس کو ملے گا اس کو نہیں ہے، اس کمیونٹی کو ملے گا اس کمیونٹی کو نہیں، دیر از نو کرائٹیریا فار دس، یہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، اور ایمان یہاں قید نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ویل کے بیہائنڈ ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ کیا کس کے ساتھ نہیں کیا، لیکن اب یہ آف ہے، یہ اب نہیں ہوگا۔ دین کمز دا تھرڈ ون از that is the messenger to reveal Allah's knowledge with the permission of Allah، وہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، تو یہ ہے وہی کا کانسیپٹ۔ آئی ہوپ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، ایک بھاری کنسیپٹ ہے، اس کو پراپرلی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اف یو ہیو اینی کوئری یو کین آسک۔